बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब मोहतरम इस सदी के बहुत बड़े लीडर इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के ज़रिए, अपने कारकुनों के ज़रिए और मीडिया में बैठे हुए अपने चंद मनपसंद एंकर्स के ज़रिए, जो कि इमरान खान साहब की अंधी तकलीद करते हैं, एक नैरेटिव बिल्ड किया, एक बयानिया परवान चढ़ाया। और वो बयानिया ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है तहरीक अदम एतमाद के बाद, ये मारकाए हक़ व बातिल है। ये जो सूरत हाल है ये अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग है। ये जो सूरत हाल है ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मंजर है। ये जो सूरत हाल है ये इब्राहीम व नमरूद, मूसा व फ़िरौन, हुसैन व यजीद की सी सूरत हाल है। और यही वजह है कि अगर एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ अमेरिका है, अगर एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ पीडीएम की 16 जमातें हैं, अगर एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, अगर एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ जुडिशरी है, अगर एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ मीडिया है। ये नैरेटिव बिल्ड किया है इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद। अब गुजारिश ये है कि बहुत सारी जगहों पे इमरान खान साहब दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन ये सारा बयानिया दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब बहुत सारी जगहों पर दुरुस्त हो सकते हैं और उनके जो मुखालिफिन हैं, जो भी हैं, पता नहीं अब अदलिया के हवाले से तो ये बात करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अबव बोर्ड है, उनके बारे में आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर उन्हें लगता है कि अदालतें क्यों खुल गई मेरे खिलाफ रात को 12 बजे, और वो इस वजह से कहते हैं क्यों खोली अदालतें। डॉक्टर रिजवान के हवाले से सो मोटो नहीं लिया आपने, मेरे हवाले से आपने भाई डॉक्टर रिजवान के घर वालों की तरफ से एक एप्लीकेशन आई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR रिगार्डिंग मर्डर ऑफ डॉक्टर रिजवान। आप कैसे हवा में ये बात कर रहे हैं? मतलब कि लेकिन बहरहाल फिर भी उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि चाहे ये पूरा बयानिया दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जगहों पर इमरान खान साहब दुरुस्त हैं। लेकिन चाहे ये बयानिया दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये भी मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि ये बयानिया इस वक्त अवाम में बिक गया। क्योंकि आप देखते हैं इमरान खान एक शहर जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, तीसरे शहर जाते हैं, चौथे शहर, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, रिसेप्शंस मिल रही हैं, लोग इमरान खान की एक झलक देखने को बेताब हैं, लोग इमरान खान से हाथ मिलाने के लिए, उनका ख्वाब है कि हम इमरान खान से, आपने देखा था वो छोटा बच्चा, उसका ख्वाब था कि मैं अपने लीडर से एक दफ़ा मिलूं। तो बयानिया बिक गया है, इसमें कोई शक नहीं है। बयानिया सही है, गलत है, दुरुस्त है, नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मौजूदा हुकूमत जो है, इन्होंने कहा जी कि तहरीक अदम एतमाद इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं उनको हमने हल करना है, महंगाई को ख़त्म करना है, नाअहलों को, नालायकों को घर भेजना है, हमारे पास एक रोड मैप है, हमारे पास एक प्लान है। जब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और इनकी हुकूमत आ गई जो कि मखलूत है, जो पीडीएम की 16 जमातों पर जिसकी बुनियाद रखी हुई है, अब उनको समझ ही नहीं आ रही है कि हमने हुकूमत करनी भी है या हमने इलेक्शन की तरफ जाना है। फॉर गॉड से अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं था, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई हिकमत अमली नहीं थी, अगर आप में स्पाइन नहीं थी कि आप सख्त फैसले ले सके, तो आपने तहरीक अदम एतमाद मूव क्यों की थी? आपने इमरान खान को निकालने की कोशिश क्यों की? आपने इमरान खान को निकाला क्यों? आपने क्यों पाकिस्तान के अवाम को ये कहा जी कि ये हम सारे इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास रोड मैप है, मुल्क तबाही के दहाने पे है, डिफॉल्ट के दहाने पे है, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया, हम आपको इसमें से निकालेंगे। अब आप कहते हैं जी कि हम इमरान खान के मसाइल का टोकरे अपने सर पर क्यों उठाएं? अब ये इमरान खान के मसाइल हो गए, अब ये मुल्क के मसाइल नहीं रहे, अब ये 22 करोड़ अवाम के मसाइल नहीं रहे। ये 22 करोड़ अवाम के मसाइल जो हैं, इसका टोकरा अगर आपको इमरान खान के मसाइल का टोकरा लगता है तो इसका मतलब है आपको भी अपनी सियासत ज्यादा अजीज है, आप अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, आप रियासत नहीं बचाना चाहते। पीटीआई का जो मोराल है, जो मैंने कहा कि बयानिया बिक गया है, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस क्या है, शेख रशीद साहब ने क्या कहा, सुनिए। आज फैसले होने जा रहे हैं, रावलपिंडी में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी मीटिंग हो रही है और कहीं और भी हो रही हैं। 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है। यही बात कल फवाद चौधरी भी कह चुके हैं। वो भी इस बेवकूफ़ाना जो अहमकाना जो तजर्बा पाकिस्तान में किया गया है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की ज़रूरत है। 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए।
اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اگر مریم نواز اس طرح کے بیانات دیں گی جو کہ وہ دے رہی ہیں تو پھر یہ درست کہہ رہے ہیں، شیخ رشید ٹھیک کہہ رہے ہیں، فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں، مریم نواز نے تھوڑے دن پہلے کیا کہا تھا سنیے۔ جماعت کو، میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں، اور الیکشن ہی حل ہے۔ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ نواز شریف کو جب بھی الیکشن ہو 2/3 میجورٹی دیں۔ یہ دیکھیں، پہلے کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا ایک پلان ہے پاکستان کی اکانومی کو بحران میں سے نکالنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے گناہوں کا ٹوکرا ہم اپنے سر پر نہیں اٹھائیں گے، تو پھر جائیں گھر جائیں، پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی کنفیوژن ہے، آپ میں وہ سپائن ہی نہیں ہے، آپ میں وہ جگرہ ہی نہیں ہے، آپ میں وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، آپ خوف میں مبتلا ہیں کہ آپ پرفارمنس دیں۔ کدھر گیا آپ کا وہ سپرمین چیف منسٹر جو آپ کہتے ہیں 7 بجے صبح اٹھتا ہے، سیٹرڈے کی چھٹی اس نے ختم کر دی ہے اور اس کے کام کی رفتار بڑی تیز ہے اور اتنے گھنٹے وہ 24 گھنٹوں میں سے کام کرتا ہے۔ اب آپ پریشان بیٹھیں، نہیں سنبھال سکتے تھے تو نہیں آنا چاہیے تھا نا۔ یہ مذاق ہے، ہم 22 کروڑ لوگ مذاق ہیں، ہمارے بچے مذاق ہیں۔ جب جس کا دل کرتا ہے ہمیں لارا دے دیتا ہے، میں تم لوگوں کو بحران میں سے نکالوں گا۔ 74 سال ہو گئے، کبھی ایک آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، پھر باریاں لگا لیتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اب ہمیں کہتے ہیں کہ جی اب ہم فلانے کا ٹوکرا نہیں اٹھائیں گے، اب یہ ہمارا ٹوکرا نہیں اٹھائے گا۔ کیوں آئے تھے پھر آپ؟ کیوں آپ نے تحریک عدم اعتماد کی؟ اور اگر آپ کو تحریک عدم اعتماد کا اتنا شوق تھا تو صرف اس وجہ سے تھا کہ وزیر اعظم بننا ہے، صرف اس وجہ سے تھا کہ پروٹوکول انجوائے کرنا ہے، صرف اس وجہ سے تھا کہ وزارت عظمیٰ کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا ہے، صرف اس وجہ سے تھا کہ نواز شریف کے بیانیے کی جیت ہو جائے، صرف اس وجہ سے تھا کہ عمران خان کو جلانا ہے یا اس کو شکست دینی ہے۔ اس میں پاکستان کہاں ہے؟ اس میں میں کہاں ہوں؟ اس میں میرے بچے کہاں ہیں؟ اس میں 22 کروڑ عوام کہاں ہیں؟ اس میں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، انصاف کہاں ہیں؟ اس میں ہیلتھ کہاں ہے؟ اس میں ایجوکیشن کہاں ہے؟ اس میں قرض کہاں ہے جو ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے؟ اس میں مہنگائی کہاں ہے؟ If you do not have the spine, if you do not have the strategy, please leave. Because you do not deserve to be in the government then. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر ایک مائنڈ میک اپ کر لیں نا، کر لیں مائنڈ میک اپ کہ آپ نے حکومت کرنی ہے، انتخابات کی طرف جانا ہے۔ اگر تو آپ نے حکومت کرنی ہے تو بھی ہمیں بتا دیں، اگر آپ نے انتخابات کی طرف جانا ہے تو بھی ہمیں بتا دیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ بھی سن۔ اسمبلیاں توڑنا کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ جہاں پر 4 سال میں جو تباہی کی گئی اس کو 1 مہینے میں یا 1 سال میں درست کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو فیصلے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے مشکل ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، ذمہ داری سب کی ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بیانیہ لے کر مختلف شہروں میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ آج بھی کیا کہا انہوں نے کوہاٹ میں؟ بڑا شوق تھا چیری بلاسم شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا، اس نے بڑی محنت کی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ اس کے پاس جو فن ہے وہ جوتے پالش کرنے کا ہے۔ 2 قسم کے جوتے یہ بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے۔ ایک اس کے سامنے بوٹ آ جائے اور وہ بھی فوجی بوٹ بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے، اور دوسرا امریکی ایمبیسی سے کوئی بوٹ آ جائے وہ بھی بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے۔ مجھے جوائن کیا سینئر تجزیہ نگار ارشاد بھٹی صاحب نے۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بڑی دیر بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ بھائی۔ بھٹی صاحب کیا ہونے جا رہے ہیں آگے؟ مطلب کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اب سنبھال لیں گے، انہوں نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہے، یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ پرفارمنس دکھائیں گے، میرا آپ کا جو مسائل کا ٹوکرا ہے وہ یہ اٹھا کر سنبھالنے کے لیے، حل کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے احتشام بھائی، دکھ کی عجیب و غریب دکھ ہے، عجیب و جو آپ کی باتوں سے لگ رہا تھا، جو آپ کے جذبات سے لگ رہا تھا، جو آپ کی آواز اونچی ہو رہی تھی، اور یہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ جب یہ آئے عمران خان صاحب تو ہم نے دونوں نے مل کے، بلکہ سارے دوستوں نے مل کے تنقید کی کہ بھائی آپ کا ہوم ورک نہیں ہے، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں ہے، آپ کے وعدے دعوے نعرے ہوائی فائرنگ تھی، آپ مس مینجمنٹ بیڈ گورننس آپ نے ریکارڈ توڑ ڈالے، آپ کے دور میں کرپشن بڑھی، اور آپ کیوں نہیں اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں؟ ہاں مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، غربت ہو گئی ہے، آپ نے پنجاب بزدار کے حوالے کر دیا آدھا پاکستان، آپ نے کے پی میں بزدار پلس بٹھا دیا، آپ نے یہ کر دیا، معیشت، عالمی تنہائی وغیرہ۔
ساتھ ساتھ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور لندن میں جو بیٹھے ہوئے صاحب وہ اور شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب اور بلاول بھٹو اور زرداری صاحب اور پی ڈی ایم صاحبہ اور سارے یہ کیا میں سنا رہے تھے ہمارا آنا بڑا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں. ہمارا آنا بڑا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے نا، ان کو سلیکٹرز لائے ہیں. ہمارا آنا بڑا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لاڈلے ہیں، لاڈلا بنا ہوا ہے. ہمارا آنا بڑا ضروری. کیوں؟ عالمی تنہائی بڑھ گئی ہے. ہمارا آنا بڑا ضروری ہے. کیوں؟ سی پیک ہو گیا ہے. ہمارا آنا بڑا ضروری ہے. سب ہمارے جو دوست تھے جس میں سعودی عرب تھا، یو اے ای تھا، قطر تھا، ترکی تھا، فلانا چین تھا، سارے ناراض کر دیے. ہمارا آنا بڑا ضروری. کیوں؟ او بھائی یہ جھرلو زدہ اسمبلی ہے، یہ جعلی مینڈیٹ ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ نقلی اسمبلی. ہمارا آنا بڑا ضروری. کیوں؟ آپ کو نہیں پتہ آئی ایم ایف کو، پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاں گروی رکھ دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کے نمائندے بٹھا دیے گئے. ہمارا آنا بڑا ضروری. کیوں؟ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، بینک کرپسی انتہا کو پہنچ گئی. ہمارا آنا بڑا ضروری. او بھائی اس نے کشمیر بیچ دیا ہے، بیچ چکا ہے کشمیر، یہ سازش کر رہے کشمیر. ہمارا آنا بڑا ضروری. مہنگائی، بے روزگاری، غربت کہاں 2 کروڑ نیچے چلے گئے. ہمارا آنا بڑا ضروری. کیوں؟ قرضوں میں جکڑ دیا. ہمارا آنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس فیصلے کرنے کی ہمت ہے، ہمارے پاس فیصلے کرنے کی سکت ہے. ہم 4 مرتبہ پیپلز پارٹی مرکز پہ حکومت کر چکی ہے. گو کہ وہ چھوڑ دیجئے کہ 70 میں روٹی کپڑا اور مکان، آج بھی سندھ میں روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملا. چھوڑ دیجئے کہ نواز شریف نے ملک کو ایشین ٹائیگر بنانا تھا اور آج بھی ہم ایشین ٹائیگر کیا ایشین بلی بھی نہیں رہ گئے. چھوڑ دیجئے ان سب کو. ہمارا آنا ضروری ہے. ہم سوچتے تھے کہ یار واقعی عمران خان تو ڈیلیور نہیں کر پا رہا، ان کا آنا بڑا ضروری ہے. اب میں بہت دفعہ کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان کو 1.5 سال اور پورا کرنے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے آج جو وہ گلی گلی محلے میں جا رہے ہیں اور جیسے لوگ آپ نے بتایا کہ ان کو ملنے کے لیے بےتاب ہیں اور ریکارڈ جلسے ہو رہے ہیں، شاید نہ ہو پاتے، شاید وہ 10 سیٹیں لے پاتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ آ گئے. اب ایک الطاف حسن لندن سے حکومت چلاتے تھے نا، نواز شریف والے جگتے مارتے تھے. یار کراچی لندن سے چلایا جا رہا ہے، خدا کا خوف کرو. ملک پاکستان ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ حکومتیں چلا رہا ہے. آج کیا ہے؟ ایک وزیر اعظم ہمارا لندن میں ہے، ایک وزیر اعظم ہمارا اسلام آباد میں، ایک وزیر خزانہ ہمارا لندن میں ہے، ایک وزیر خزانہ ہمارا اسلام آباد میں، ایک وزیر خارجہ ہمارا لندن میں ہے، ایک وزیر خارجہ ہمارا اسلام آباد میں، ایک وزیر داخلہ ہمارا لندن میں ہے، ایک وزیر داخلہ ہمارا اسلام آباد میں، ایک حکومت ہماری لندن میں ہے، ایک حکومت ہماری اسلام آباد میں. اور کر کیا رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں. عمران خان کی بیڈ گورننس اور پرفارمنس کا ہم جو ٹوکرا نہیں اٹھا سکتے. اب اندازہ کریں مریم نواز صاحبہ، یہ گڈ کا بیڈ کا ہمیں لولی پاپ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب اپنی سیاست بچانی؟ نہیں سیاست بھی نہیں. یہ آگے بتاتا ہوں. ریاست کی فکر نہیں؟ نو ایٹ آل، کسی کو نہیں. اب کبھی بلاول بھٹو صاحب کے منہ سے آپ نے سنا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے زرداری صاحب کے ساتھ کہ معیشت ڈوب رہی ہے؟ کبھی آپ نے شہباز شریف صاحب سے سنا ہے کہ ہم دیوالیہ پن پہنچے ہوئے ہیں؟ کبھی نواز شریف صاحب کا کوئی ادھر سے خطاب آیا کہ آرمی چیف تم ہو مسائل کی وجہ، ڈی جی اے سے تم ہو مسائل کی وجہ؟ کبھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ بربادی پھیر دی اپنے ملک کی؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب چونکہ مسائل سر پر آئے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈالر کدھر چلا گیا؟ بڑی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج کدھر چلی گئی؟ ایکسچینج میں کھربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے، پیسے ڈوب چکے ہوئے. ڈالر جو ہے وہ 196 روپے پہ جا چکا ہے. مہنگائی جو ہے عمران خان کے دور میں تقریباً 13% پہ چھوڑ کے گئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت، جو کہ اب 15.5% پہ. اب ملک جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، معیشت ڈوب رہی ہے. لوگ یہاں پہ سری لنکا کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں. وہ دیکھو وہاں پہ کیا حال ہوا تھا. خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ نہ کر جائے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، وہ اتنی کنفیوزڈ ہے کہ ہم نے حکومت کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. سر قرب قیامت کی نشانی ہے. ایک تو یہ آپ اس پہ آ جائیں. ایک قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، بلاول بھٹو ان کے وزیر ہیں. قرب قیامت. اب تیسری نسل ہمارے ان جھگڑوں میں نا، تیسری نسل. عمران خان غلط ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، لیکن کنفیوز تو نہیں ہے. نہیں وہ یہ تو کہتا نا کہ نکالوں گا، چاہے نہیں نکال سکا، چاہے 3.5 سال کی پرفارمنس پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب، مجھے بھی 100 اختلاف ہیں، 100 تحفظات ہیں. عثمان بزدار صاحب کی کرپشن، مبینہ کرپشن کے حوالے سے میں نے بھی کئی دفعہ تنقید ابھی تک کرتا ہوں. بہت ساری چیزوں پہ بیرونی سازش کے نیریٹو پہ نہیں مانا تو نہیں مانا،
جو مجھے صحیح لگے گا وہ میں سے, لیکن کم از کم وہ بندہ یہ تو کہہ رہا ہے کانفیڈنس کے ساتھ کہ نکالوں گا تم لوگوں کو بحران سے باہر, میرے پاس ایک روڈ میپ ہے. آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ اب انہوں نے کر کے بہت کچھ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ جاری ہو چکا ہے, مریم نواز صاحبہ کو VVIP سیکورٹی مل چکی ہے, ECL سے نام نکل چکے ہیں, جن پہ فرد جرم ہونی تھی بیٹا وزیر اعلیٰ اور باپ وزیر اعظم بن چکا ہے, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا بیٹا وزیر بن گیا, چودھری شجاعت کا بیٹا وزیر بن گیا, ہم شہباز شریف کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا, اور اس طرح ہم نے تیسری نسل بھی ہمارے پاس آگے کیا ہوگا بیٹی صاحب؟ اب آگے کیا ہوگا؟ اب فار ایگزامپل اب کیا ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں, دیکھیے جی ہم فوری الیکشن چاہتے ہیں, اچھا کرواؤ, نہیں الیکشن نہیں کروا سکتے. کیوں؟ الیکشن کمیشن صاحب بہادر جو ہے, انہوں نے بڑے ٹیکنیکل مسائل ہیں, مردم شماری ہے, حلقہ بندیاں ہیں, اور وہ نہیں الیکشن نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ اصلاحات کرنی ہے نا, نیب کے ملزم نیب کی اصلاحات کریں گے, اور اوورسیز پاکستان بیرون ملک ایک سزا یافتہ آدمی حکومت پاکستان کی چلا سکتا ہے, بیرون ملک والا پاکستانی جو جس پہ فخر کر رہے ہیں $3 ارب اس نے اس مہینے بھجوائے ہیں, وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. مجھے تحفظات ہے لیکن نہیں ہم ڈسکس کریں, چلو کوئی بات نہیں, آگے قانون سازی بنائے نا, کلیئر کریں. اچھا نہیں کر سکتے, ٹھیک, الیکشن نہیں کروا سکتے. کیوں؟ IMF کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی حکومت ہی کوئی نہیں ہوگی تو ہم کس کے ساتھ ڈیل کریں, لمبی حکومت چاہیے. اچھا نہیں کروا, چلو رہنے دو, نہیں جی ہم الیکشن کروائیں گے. کیوں بھئی؟ ہم عمران خان کی بیڈ گورننس خود کیوں لیں؟ کیوں؟ کیونکہ بھئی ہم پٹرول کے 55 پہ فی لیٹر بڑھائیں تو ہم ساری غیر مقبول, بجلی کے ریٹ بڑھائیں ہم غیر مقبول ہو جائیں گے. لیٹس سپوز بھٹی صاحب کہ اگر ابھی یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پر نہیں اٹھائیں گے, اس وجہ سے ارلی الیکشنز کی طرف فوری طور پہ جاتے ہیں, ایک تو یہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی پلان تھا نہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر یہ ارلی الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو اب پچھلے 2 مہینے میں, اور مجھے بہت سارے لوگ یہ آ کر کہتے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ آج سے 2 مہینے پہلے تک جب تک عمران خان وزیر اعظم تھے تب تک عمران خان کی مقبولیت میں بڑی کمی آ چکی ہوئی تھی, ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے, عثمان بزدار کی وجہ سے, اور بہت سارے ریزنز کی وجہ سے. لیکن جب کا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جا کے جلسے کرنا شروع, ان کی بیرونی سازش کا جو نیریٹو بک گیا, اس کے بعد سے اب وہ دوبارہ بہت مقبول ہو گئے. فوری الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ حکومت بنا سکتے ہیں, اور اگر یہ بناتے ہیں عمران خان کبھی الیکشن مانے گا, رزلٹ کیا نکلے گا پھر کیوس. آپ نے ایک لفظ بولا تھا اپنے انٹرو میں, کہاں گیا پاکستان. آپ نے ایک لفظ بولا تھا کہاں گیا میں, یعنی میں سے مطلب ارشاد بھٹی, احتشام اور 22 کروڑ. ٹھیک. آپ نے ایک لفظ بولا تھا کہاں گیا میرے بچے, 2 میرے بھی ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, وہ کہاں گیا, ہمارے پاس تو کمبوڈیا کا پاسپورٹ کوئی نہیں ہے. آپ نے ایک لفظ بولا تھا کہاں گیا یہ ہمارا مستقبل ہمارا گروی رکھ دیا, آنے والا بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا وہ قرض وہ بھی گروی رکھ دیا ہے, وہ کہاں گیا. اللہ معاف کرے, 2-3 جملے اگلے سوال سے پہلے, اللہ معاف کرے, قائد اعظم ہمارے آخری لیڈر تھے, یہ سیاستدان ہیں, سیاستدان بھی ہیں تو یار پاکستان میں سیاست کرنی ہے نا. تو پاکستان میں اگر دنیا کے کسی, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور میں مانتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ اپنے فیلڈ میں, دنیا کا کوئی ریکارڈ انسانی جمہوری تاریخ میں کوئی ملک ایسا بتا دے جس کا وزیر اعظم اپنی کابینہ لے کر دوسرے ملک چلا گیا ہو, وہاں اجلاس کرے, وہاں سے پریس ریلیز کرے, وہاں سے ہمارے مذاق ہیں, ہم 22 کروڑ لوگ مذاق ہیں. کیا ہے ہم مذاق ہیں, یہ بنانا ریپبلک ہے خدا کے لیے یار. اگر یہ میری, یہ آپ نے ایک لفظ بولا ہماری عدالتیں رات کو کھلی, مجھے پتا ہے میری عدالتیں پہ میں تنقید کرتا ہوں, یہ میری آخری ریلیف گاہیں, ان کو قائم رہنا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. یہ فوج ہے تو ہم ہیں, یہ فوج پاکستان, میری فوج میر جعفر میر صادق نہیں ہو سکتی. میری فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے, پاکستان مضبوط ہے تو فوج ہے. لیکن دنیا کی کوئی بتائیں, آپ کو چھٹی والے دن آپ کو رات کو عدالتیں کھلتی ہیں. بھائی جان خدا کے لیے, بڑی صاحب ہوا کیا, جس بندوں پہ یار فرد جرم آپ عائد ہو رہی ہو, اس کو اپنے ملک تھما دیا ہے. آپ گھر میں ایک مجھے بتائیں, آپ نے کوک رکھنا ہو, باورچی رکھنا ہو, ڈرائیور رکھنا ہو, اور اس کا پتا ہو کس پہ کل عدالت نے فرد جرم عائد کرنی, آپ رکھیں گے؟ ایک سوال کا جواب, مجھے صرف سوال کا جواب ہے. رکھیں گے اس بندے کو, رکھیں گے جو ملزم ہو, عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہا ہو, اس بندے کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. ہمیں کہتے ہیں لولی لگڑی جمہوریت قبول کر. بھائی لولا لگڑا آپ ڈرائیور تو رکھ لو, لولا لگڑا آپ اپنا سیکورٹی گارڈ تو رکھ لو, آپ کو تو FC چاہیے, رینجر چاہیے, تگڑے جوان چاہیے, کمانڈو چاہیے. ہمارے لیے کیوں نہیں کمانڈو, جمہوری کمانڈو؟ ایشو یہ ہے
کہ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, یہ جھوٹ بولتے تھے, یہ سیاست کرتے تھے, یہ منافقت کرتے تھے. بڑی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریک کا وقت ہو گیا, فکس سپاٹ ہے, لیکن بریک پر جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی میرے پاس خبر آ رہی ہے کہ اتحادیوں نے اس حکومت کو یہ کہا ہے کہ تمام تر سیاسی بحران جو ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے, سپورٹ کریں گے, حمایت کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا مائنڈ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. آپ کوئی اسپائن دکھاتے ہیں, نہیں دکھاتے ہیں کہ جی ہم حکومت کر سکتے ہیں, اور یہ جو مسائل کا ٹوکرا ہے یہ عوام کے مسائل کا ٹوکر ہے, اور ہم اس کو آن کرتے ہیں اور ہم ریزالو کریں گے. بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں, اب یہ پتہ لگے گا. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آواز. بات کرتے ہیں اب سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے حوالے سے. صدارتی ریفرنس جو بھیجا گیا تھا ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے, 4 سوال تھے اس میں, اس کا اب فیصلہ ہے. اٹ از اے سپلٹ ورڈکٹ. 3 جج صاحبان ایک طرف ہیں اور 2 ایک طرف ہیں. جو 3 میجورٹی ہے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو ووٹ کاؤنٹ ہوگا کسی منحرف رکن کی طرف سے کاسٹ ہوگا وہ کاؤنٹ ہوگا ہی نہیں. میں وہ پیراگراف پڑھ دیتا ہوں, پھر قانونی ماہر شائق عثمانی صاحب میرے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. پیراگراف 3 یہ کہہ رہا ہے, شائق عثمانی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. Turning to the second question and keeping in mind the answer to the first, it is our view that the vote of any member, including a deemed member of a parliamentary party in a house that is cast contrary to any direction issued by the latter in terms of para B of clause 1 of article 63A cannot be counted and must be disregarded. And this is so regardless of whether the party head subsequent to such vote proceeds to take or refrains from taking action that would result in a declaration of defection. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میجورٹی ورڈکٹ آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رکن منحرف ہو جاتا ہے اور 63A کی زد میں آ جاتا ہے تو اس کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, اس کو ڈسریگارڈ کر دیا جائے گا. آپ 2 جج صاحبان نے اس سے اختلاف کیا ہے, 3 یہ کہہ رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے, یہ میجورٹی کا فیصلہ درست ہے؟ نہیں صاحب دیکھیے, جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 63A جی, تو اس میں جو لا میکرز نے جب یہ آئین کے جو بنائی تھی ان لوگوں نے جو انہوں نے بنایا تھا, تو میرے خیال میں ان کے سامنے یہ سب چیزیں موجود تھیں, لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے جو سیاست میں سیاسی جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی انسان کو بلا وجہ وکٹمائز کیا جائے. اس وجہ سے انہوں نے یہ اس میں چیز رکھ دی. انہوں نے یہ کہا کہ پہلے وہ کوئی غلط کام کریں تو اس صورت میں پھر جو ایکشنز بعد میں لیے جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو ابھی جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اس سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی انڈیکیشن دیتے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے تو اس صورت میں ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں جہاں تک کہ میری نظر میں یہ ایک قسم کا اٹس لائک پٹنگ دی کارٹ بفور دا ہارس. رائٹ, ابھی وہ ایکشن ہوا ہی نہیں ہے اور آپ نے ان کو ووٹ ہی ختم کر دیا. تو اب یہ بہرحال وہ سپریم کورٹ اور شائق عثمانی صاحب ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے, مطلب سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اٹ از اے پبلک پراپرٹی اور اسے اختلاف کرنے کا حق ہر پاکستانی کو ہے. جی اور وہی حق استعمال کرتے ہوئے مجھے بھی اس فیصلے سے اختلاف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاڈ انٹرپریٹیشن آف لا ہوئی ہے جو میجورٹی ورڈکٹ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, اس کو ڈسریگارڈ کر. اگر ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا یعنی کہ جرم سرزد ہی نہیں ہوگا تو پھر ڈی سیٹ بننا کیسے ہوگا؟ جرم ہی نہیں ہوگا, اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو سزا کیسے دیں گے؟ اسی بات سے میں نے آپ سے وہ مثل استعمال کی نا, putting the cart before the horse. جی, تو یہ انہوں نے جو اور لیکن اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آنے والے دنوں میں. اب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منحرف اراکین کے حوالے سے جو فیصلہ سنانا تھا, میری تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ وہ فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا, وہ بھی آگے چلا گیا, ڈیلے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ ٹائم لے رہا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق اب جو ہے جو منحرف اراکین ہے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہ ہو, اور اگر وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا تو حمزہ شہباز صاحب پھر چیف منسٹر نہیں رہیں گے, پھر پنجاب میں ہم دوبارہ وزارت اعلیٰ کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ دیکھیے, اس میں جہاں تک کہ پنجاب کا تعلق ہے, جو ابھی چیف الیکشن کمشنر کے سامنے جو کیس موجود ہے 20 ارکان کے متعلق, تو وہ اس پر اس کا اثر ڈائریکٹ نہیں ہوگا اس ججمنٹ کا, چونکہ یہ ججمنٹ جو ہے
یہ ججمنٹ نہیں سمجھتے، اس کو تو ایک قسم کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے نا، یہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ اوپینین دیا گیا، اس کو ججمنٹ بھی نہیں سمجھا، آپ اس کو اوپینین سمجھے. لیکن پہلے ایک ریفرنس میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکا ہوا ہے کہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں اگر کوئی بات سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے تو وہ پھر بائنڈنگ بھی ہوتی ہے. نہیں، بائنڈنگ تو یقیناً ہوگا، لیکن اس کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی جو کہ اس کی ہوتی ہے جب کسی پٹیشن پہ کوئی ججمنٹ آتی ہے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنا ویو دے دیا. اب یہ جب جہاں تک چیف الیکشن کمیشن ہے ان کے سامنے جب انہوں نے ریزرو کی تھی ججمنٹ، اس وقت جو آرگومنٹس ان کے سامنے ہوئی تھی، جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جب کوئی جج ججمنٹ ریزرو کرتا ہے تو وہ دونوں سائڈ کو سن کر کے دونوں سائڈ کے آرگومنٹ کو آخری سوال شائق عثمانی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا فیصلے سے مختلف ہو سکتا ہے اور وہ کہیں کہ منرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا؟ جی میری نظر میں وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں یقیناً. اور یہ ہے کہ وہ بعد میں اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے چونکہ سپریم کورٹ. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب. ہونے کے لیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل ہمارے ساتھ ہوں. ویلکم بیک ٹو آواز. اسحاق ڈار صاحب، عمران خان صاحب نے جو ڈیسیجن لیا تھا پیٹرول کے حوالے سے، اس کے بارے میں ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. مجھے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب نے. مندوخیل صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. جو اسحاق ڈار صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ جو کچھ کہہ رہی ہیں، آپ ان کے اتحادی ہیں وفاقی حکومت میں، تو یہ پہلے نہیں ان کو پتا تھا کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں اور ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے؟ نہیں، اس میں تھوڑا فرق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر وقت ہم بھی تنقید کرتے تھے کہ پیٹرول کے پرائس نہ بڑھائے، لیکن جس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں 27 فروری کو لانگ مارچ شروع ہو گیا، عوامی مارچ، تو 2 دن بعد عمران نیازی صاحب نے اوگرا کی سیمری جو 8 روپے تھی اس کو کٹ کر دیا اور 10 روپے مزید کم کر دیے. جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پتہ لگ گیا تھا نا. نہیں، تو جب یہ لانگ مارچ شروع ہو گیا اس کے بعد 2 دن کی بات بتاؤ. اگر آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے ٹریپ بچھا رہے ہیں عمران خان صاحب، آپ لوگ اس ٹریپ میں کیوں آئے؟ کیوں تحریک عدم اعتماد لے کر آئے اگر آپ کے لیے ٹریپ تھا اور آپ نہیں سنبھال سکتے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، میں خود میرے ذاتی یہ خیال تھا کہ اس شخص کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. میں یہ اوپینین پارٹی کے اندر رکھتا تھا. تو پھر کیوں تحریک عدم؟ میں گزارش سنے پورا. میں سمجھتا تھا کہ 5 سال جب 4 سال میں کچھ نہیں کر سکا تو 5 سال میں اگلے سال کیا کرے گا 1 سال میں. مگر جب اس نے یہ حرکت کی ہے 10 روپے اوگرا والی، تو میں اور خوف زدہ ہو گیا. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ عدم اعتماد لائے، ورنہ یہ آخری سال میں یہ کرتا، یہ 20 کرب پختونخوا کا، یہ 10 کرب بلوچستان کا، یہ سندھ کا ہونا کچھ نہیں، خزانہ میں کچھ نہیں، اور وہ اعلانات کر دیتے جیسا بھی کیا ہے. جب صحیح کہہ رہے ہم سبسڈی میں 1 مہینے میں ہم 105 ارب روپے دے رہے ہیں، اور 105 ارب روپے ہم دے رہے ہیں. پورا پاکستان آپ کا چل رہا ہے، جو پورا آپ کا پاکستان کا جو تنخواہ ہے وہ 45 ارب ہے. فیصلے کرنے کا فیصلہ کر لیا. بالکل میں یہی کہوں گا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. آپ تو حکومت کے ساتھ ہیں لیکن وہ خود اپنے ساتھ ہیں یا نہیں، اس کے اوپر کنفیوژن ہے. یقیناً آج میٹنگ بھی ہوگی اس سلسلے میں، اور جو بھی وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا وہ ہم ان کے ساتھ. اس وجہ سے کہ ہمیں کچھ سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، جیسے انہوں نے بتایا بارودی سرنگ اگر شہباز شریف کریں گے سخت فیصلے. نہیں کرنا چاہیے. زرداری صاحب تو چاہتے ہیں کہ وہ کریں، نہیں لیکن کیا وہ کریں گے؟ نہیں دیکھیں وہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپشن کیا ہے؟ جو آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں، جو آپ نے پورا پاکستان، جو عمران خان بھی مانگ رہا ہے اور جو مریم نواز بھی مانگ رہی ہیں. دیکھیں عمران خان تو مانگ ہی رہا ہے جلسے میں جا کے الیکشنز، مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں کہ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. نہیں دیکھیں الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی بھی تیار ہے، لیکن ہمارے یہ کہنا ہے کہ پہلے جو انہوں نے اکاڑ بکاڑ کی ہے، وہ جو جادو کا ڈبہ مشین جس کو ای وی ایم کہتا ہے، اس کو ہم نے کھول کے دیکھنا ہے. یعنی کہ صرف اپنے لیے آپ لوگوں نے کرنا ہے؟ نہیں اپنے لیے نہیں کرنا ہے. ہم نے اس چوری چکاری کو جو 75 سال میں ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے آپ لوگوں نے نیب ریفارمز کرنے، دیکھو رائٹ، آپ لوگوں نے الیکشن ریفارمز کرنے. دونوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے نا. لیکن جو ہمارے مسائل ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 ریفارمز کرنے کے بعد پھر ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. نہیں اس کی وجہ آئے ہیں ہم نے عوام کے لیے بھی تو کچھ کریں نا. ہم جو اس وقت بیٹھے اسمبلی کے اندر، ہم نے ان کی استعفے منظور نہیں ہوئے، یہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمیں بتا دو کہ آپ غلط ہے یہ صحیح ہے. جب آپ یہ بیٹھیں گے نہیں تو یقیناً جو موجودہ قومی حکومت ہے وہ فیصلہ کرے گی. اگر یہ نہیں بیٹھیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ ڈی چک میں ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، نہیں ہو سکتا ہے. یہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت اس کی مشورے سے ہو تو ہم
تیار ہے. یہ اگر شہباز شریف صاحب کو جتنے طاقت کے ٹیکے زرداری صاحب جا کر لگا رہے ہیں کہ ہمت کریں, حوصلہ کریں, ہم نے بڑی وہ کوشش کے بعد آپ کو پرائم منسٹر بنایا ہے, اب وہ تیار ہو گئے ہیں کہ یہ ٹرم پوری کرے یہ حکومت شہباز شریف صاحب؟ میں کہوں گا تیار ہونا پڑے گا, اس وجہ سے ہونا پڑے گا ہے نہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کے خدشات کی بات کر رہا ہوں, ان کو اس وجہ سے ہونا پڑے گا کہ تمام اتحادی ان کے ساتھ ہے, اس وجہ سے کہ ہم اس کو اس حکومت کا ایک حصہ ہے. وہ کہتے ہیں, وہ عمران خان بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے گیم کھیلی ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں, سارا ملبہ شہباز شریف کے اوپر آئے گا اور زرداری صاحب کے پاس براہ راست خود کوئی ایسی پوسٹ ہے جو ان کے اوپر. باتوں کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ آج بھی وہی جو الفاظ ادا کر رہے تھے, یہ شخص کبھی لگ رہی ہے وزیر اعظم رہا ہے, وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی پیٹرول اور دوسرا چیز ڈیزل انڈر پریشر ہے آپ لوگ؟ کوئی نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. ہم بڑے نہیں دیکھ رہے آپ, عوام تو مل رہی ہے عمران خان کے ساتھ, تو عوام مل رہی ہے, تو یہ 30% عوام کے ساتھ ہے, 70% ہمارے ساتھ ہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے, یہ پاکستان کی قومی حکومت کیا ہے, تمام پاکستان کی پارٹی ایک ساتھ ہوئے, ایک عمران نیازی نمائندگی, پارلیمنٹ کی نمائندگی. 16 جماعتیں آپ کی پی ڈی ایم میں؟ نہیں, میکسی بتاؤں آپ کو 10 جماعتیں ہیں, ٹھیک ہے, 10 جماعتیں آپ کی اگر پی ڈی ایم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے باوجود وہ عمران خان تو روزانہ جلسہ کر رہے ہیں اور جلسے بہت بڑے کر رہے ہیں اور لوگ وہاں پہ آ بھی رہے ہیں, لیکن آپ لوگ چیدہ کوئی جلسہ کرتے ہیں, ساری پارٹیاں ملا کے. تو یزید کے ساتھ بھی تھے عوام, تو ہٹلر کے ساتھ بھی تھے, دنیا کے بڑے بڑے غاصب گزرے ان کے ساتھ بھی عوام تھے. نہیں میکسی بتاؤں, یزید کے ساتھ کسی کو نہ, یہ فیکٹ ہے نا, نہ عمران خان کو ملانا چاہیے آپ لوگوں کو یزید کے ساتھ, نہ آپ لوگوں کو ملانا چاہیے عمران خان کو یزید کے ساتھ. یہ غلط ہے. میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ میں انٹرو میں عمران خان پہ اسی بات پہ تنقید کر چکا ہوں, میں نے کہا یہ پالیٹکس ہے, اس کو پالیٹکس رہنے. یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں, خدا کی قسم یہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتا ہے. ایک شریف آدمی میں اکثر مثال تو, ایک شریف آدمی کے ساتھ آپ بدماشی میں بات کرو غلط بات ہے, اور ایک شخص جو اس طرح زبان استعمال کرو آپ اس کے سامنے شرافت میں بات کریں گے وہ بھی غلط ہے. یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بولا ہے کہ اب پرائم منسٹر بھی گیا, چیف منسٹر بھی گیا. کیسے یہ وہ کہہ رہے ہیں, آپ بیرسٹر کیسے غلط؟ پھر وہی بات آپ کرے ہو, ان کو کہنے دو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ صدارتی ریفرنس آیا کس کے لیے آیا؟ نہیں, ایک صورت میں جا سکتے ہیں, کوئی نہیں جا سکتا اگر خود ہمت ہار دیں, نہیں اسمبلیاں تحلیل کر دیں. کیوں تحلیل کریں گے؟ پریشان ہے نا. کیوں پریشان ہے, کس بات کے پریشان؟ سنبھالی نہیں جا رہی معیشت. ہم خوش ہیں, کوئی پریشانی نہیں, آپ پریشان ہیں, ہم نہیں. ڈالر 196 پہ چلا گیا. ڈالر 100. سر مریم نواز کا میں نے سارٹ چلایا, وہ کہتے ہیں کہ عمران کے مسائل کا ٹوکرا اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکتے. دیکھیں میں سنو, مسائل تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ڈالر اگر آپ کو 195 نظر آئے تو 190 تک کس نے پہنچائے؟ یہ اگر چینی 165 تک پہنچائے تو کس نے پہنچائے؟ آپ کی حکومت کے 36 دنوں میں ڈالر 14 روپے مہنگا ہوا. 36 دن میں 14% مہنگا. دیکھیں کوئی نہیں ہے, اسٹاک ایکسچینج میں خربوں روپیہ ڈوبا ہے لوگوں. اس وجہ سے مہنگائی 15.5% پہ انفلیشن ریٹ چلا گیا. عمران خان 13% کے قریب چل کے گیا تھا. 4 سال کے حساب مجھے نہیں بتا رہے ہو, مجھے 4 سال کی بھی بتا دے کہ شخص نے 4 سال میں کیا کیا. اس پہ تو ہم نے بہت تنقید کی ہے نا. اب اگلے جملہ اسی لیے کہتے ہیں کہ میڈیا پہ گیا. اگلا جملہ سن لیں, اگلا جملہ. یہ جو صدارتی ریفرنس آیا, یہ صدارتی انسنس کی آپ خود وکیل جانتے ہیں. 63A کا سب کلاس 4 کیا کہتا ہے کہ کوئی شخص پارٹی بدل جائے یا پارٹی کے خلاف ووٹ دے. یہاں تو کچھ نہیں ہوا. فیصلہ درست ہے یہ جو انہوں نے کہا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. میں اسے اختلاف کرتا ہوں, میں بھی اختلاف کرتا ہوں. اس وجہ سے آپ یہ بتاؤ کہ آئین کا آرٹیکل 239 ہے جو صرف اور صرف آئین میں ترامیم کا اختیار قومی اسمبلی کا ہے, اور اگر آپ ہر بات پہ تشریح لیں گے, اور تشریح میں یہ ہے کہ 63A4 میں سیدھا لکھا ہوا ہے کہ جو شخص پارٹی بدل جائے یا ووٹ, نہ تو انہوں نے پارٹی بدلا ہے, سن لیں بیرسٹر صاحب, نہ انہوں نے پارٹی بدلا ہے نہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. ایک ووٹ بھی ان کی باغی ارکان کا ہمیں نہیں پڑا ہے. ہمارے 174 اسپیکر سمیت 175 پنجاب میں الیکشن ہوگا دوبارہ. دیکھیں یہ پنجاب میں تو ریفرنس ہی نہیں ہے. میں چیز بتاؤں آپ کو, یہ ریفرنس تو وفاقی حکومت کے خلاف کر دیتی ہے ان 20 سال. لیکن الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ دینا نا پنجاب کے حوالے سے. الیکشن کمیشن جو فیصلہ دے گی وہ تو جب آئے گا تو فیصلہ دیکھیں گے. لیکن آپ یہ بتاؤ اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. ہم تو نہیں تحلیل کریں گے, نہیں تحلیل کریں, ہم نہیں تحلیل کریں جب یہ فائنل ہے, بالکل فائنل ہے. جو قانون سازی ہوگا بالکل تکڑے, پیپلز پارٹی والے تکڑے. کیا مدت پوری کرے گا؟ مدت کی میں نے جو تمام اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن میں حکومتی جو پارٹی ہے وہ اگر فیصلہ کریں گے, لیکن وہ بھی فیصلہ ختم کریں گے جب لیجسلیشن یہ ساری. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. وقت ختم ہوا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.